दोस्तों याद रखें कि पहले आप अपनी आदतें बनाते हैं और फिर वही आदतें आपको बना देती हैं। फर्स्ट यू मेक हैबिट्स एंड देन योर हैबिट्स मेक यू। लेकिन दोस्तों ये कहना बहुत आसान है। हर साल के आगाज में हम लोग वादा करते हैं कि हम लोग जिम जाएंगे, अपने आप को फिट करेंगे, हम लोग बिलाखिर बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करेंगे, सिगरेट पीने की जो बुरी आदत है उससे बिलाखिर छुटकारा हासिल कर लेंगे। लेकिन बुक बडीज बदकिस्मती से ज्यादातर लोग कोई भी मीनिंगफुल हैबिट पूरी उम्र डेवलप कर ही नहीं पाते। आखिर इसकी वजह क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या कोई सीक्रेट रेसिपी, कोई सीक्रेट फॉर्मूला है जिसको फॉलो करके हम लोग मीनिंगफुल और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने वाली आदत को अपना सकते हैं? मैं ऐसा क्या करूं कि जब मुझे किसी एक अच्छी चीज की आदत लग जाए तो वो पूरी उम्र छूट ही ना पाए? तो दोस्तों घबराए नहीं, आज की हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट गुफ्तगू में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनको सुनकर आप भी अच्छी आदतें अपना पाएंगे। कुछ ऐसी बातों पर डिस्कशन होगी जो आपकी जिंदगी बदल देगी। लेकिन दोस्तों इसमें एक ट्विस्ट है। आज की हमारी जो गपशप है उसमें मैं अकेला नहीं हूं। इसमें मेरा साथ देगा एक ऐसा ऑथर जिसकी ह्यूमन हैबिट्स पर लिखी जाने वाली किताब इस दुनिया की तारीख में बेहतरीन किताब है। मैं बात कर रहा हूं जेम्स क्लियर की और इस बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। देखें इस बुक का जो पंच है ना वो इसके टाइटल में छुपा हुआ है और वो है एटॉमिक। लेकिन इस वर्ड का आखिर मतलब क्या है? इस बुक के कॉन्टेक्स्ट में एटॉमिक का मतलब है वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा, टाइनी, बहुत ही कम। लेकिन इस लफ्ज एटॉमिक का हमारी हैबिट से आखिर क्या ताल्लुक है? देखें सारी गेम जो है ना वो इसी लफ्ज एटॉमिक की है। इस बुक की सबसे पहली लर्निंग ये है कि बहुत ही स्मॉल टाइनी लिटिल चेंजेस लीड टू बिग रिजल्ट्स। इसकी ना मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। इमेजिन एक प्लेन टेक ऑफ करता है एलए यानी कि लॉस एंजलिस से और उसकी मंजिल है न्यूयॉर्क सिटी। पायलट ने बेहतरीन सब कुछ सेट कर लिया, सारे कंट्रोल्स चेक कर लिए और बिलाखिर प्लेन टेक ऑफ किया। टेक ऑफ होते ही पायलट ने गलती से जहाज की डायरेक्शन सिर्फ 3.5 डिग्री बदल दी और ये मूवमेंट इतनी नेग्लिजिबल थी जिसको ना पायलट नोटिस कर सका और ना पैसेंजर्स। लेकिन ये सिर्फ 3.5 डिग्री का छोटा सा एटॉमिक चेंज पूरी गेम बदल देता है। इंस्टेड ऑफ लैंडिंग इन न्यूयॉर्क सिटी जहाज पहुंच जाता है वॉशिंगटन डीसी। इस मिसाल को देने का मकसद ये था कि हम अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चेंजेस को अहमियत नहीं देते। हम लोग वेट करते हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ इवेंट होगा तब हमारी लाइफ जाके बदलेगी। ना वो बड़ा इवेंट होता है और ना हमारी लाइफ कभी बदलती है। यहीं पर मैं आपको हमारी वीडियो का पहला हुक देना चाहता हूं। अगर आप सीरियसली चाहते हैं ना कि आपकी लाइफ में बेहतरी आए तो रोजाना छोटी छोटी आदतों पर काम करना शुरू करें। मसलन अगर आप रीडिंग हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि मेरा मैथमेटिक्स ऑफ रीडिंग का फॉर्मूला काफी मशहूर है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सिर्फ रोजाना 12.5 मिनट पढ़ने से आप एक महीने में एक किताब खत्म कर पाएंगे। इसी तरह अगर आप रोजाना सिर्फ 333 रुपए जमा करते रहेंगे तो साल के आखिर में आपके पास तकरीबन 1,20,000 रुपए होंगे और अगर आप इसको इन्वेस्ट करना शुरू कर दें तो ये अमाउंट कंपाउंड होती जाएगी। इसी तरह अगर इस एग्जाम्पल को आप अपनी सेहत पर लगाएं तो जहां आप वर्कआउट नहीं करते वहीं आप 15 से 20 मिनट जॉगिंग करना शुरू कर दें, जिम जाना शुरू कर दें, पार्क में चलना शुरू कर दें तो आप आहिस्ता आहिस्ता हेल्दी होते चले जाएंगे। इसके पीछे ना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है जो कुछ यूं है। अगर आप रोजाना किसी भी हैबिट में, किसी भी टास्क में या ओवरऑल अपनी लाइफ में 1% इंप्रूवमेंट लाते रहेंगे ना तो 365 दिनों के बाद आप 37% बेहतर होंगे अपने आज से। 37x, दैट्स अ ह्यूज नंबर। और इस फ्लाइट की तरह अगर आप अपनी जिंदगी में रोजाना 1% डिक्लाइन होते रहेंगे तो साल के आखिर में आप अपने पोटेंशियल का सिर्फ 3% रह जाएंगे, यानी कि यू विल बी ऑलमोस्ट डेड। है ना जबरदस्त लर्निंग? इजंट इट अ लाइफ चेंजिंग इक्वेशन? लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि अगर ये इतना ही आसान है तो फिर हम अपनी हैबिट्स को डेवलप क्यों नहीं कर पाते? क्यों हम लोग रोजाना 1% इंप्रूव नहीं कर पाते? इसकी भी मैं आपको एक लॉजिकल रीजनिंग देता हूं और वो भी देता हूं एक ग्राफ से। इस ग्राफ को कहते हैं प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। इसमें अगर आप देखें कि जब भी हम कोई नई हैबिट डेवलप करने जाते हैं ना तो हमारे जहन में खाका ये बनता है कि हमारे ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होंगे जो स्ट्रेट लाइन में होते हैं। मसलन अगर हमने जिम जाना शुरू किया तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 महीने के अंदर हमारी बॉडी बन जाएगी, या फिर हमने डाइट करनी शुरू कर दी तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 10 दिन में हमारा वेट लॉस हो जाएगा, या फिर हमने किताबें पढ़ना शुरू की तो हमें लगता है कि 2 महीने के अंदर हम लोग दुनिया का सारा इल्म हासिल कर लेंगे। लेकिन माय फ्रेंड्स, रियलिटी में, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। जब भी हम कोई नई हैबिट डेवलप करना चाहते हैं ना तो हम बहुत देर तक, बहुत अरसे तक, बहुत महीनों तक और इवन कई सालों तक कोई प्रोग्रेस शो नहीं कर पाते। और जब ऐसा होता है तो वी फॉल इन द वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। एक्सपेक्ट हमने क्या किया होता है और जो एक्चुअल रिजल्ट्स होते हैं वो उससे मैच ही नहीं कर रहे होते।
ہم لوگ ڈسکریج ہو جاتے ہیں، ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے. یہاں پر آپ نے میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے، اس کو اپنے روم میں لکھ کے لگا لیں. ہیبٹس آر دا کمپاؤنڈ انٹرسٹ آف سیلف امپروومنٹ. آپ کبھی بھی ہیبٹ ڈیولپ نہیں کر پائیں گے اور اس سے اچھے ریزلٹس حاصل نہیں کر پائیں گے جب تک آپ لانگ ٹرم نہیں سوچیں گے. یو ہیو ٹو بی ڈیٹرمنڈ اینڈ کمیٹڈ فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم. بک بڈیز، میری لائف کی آبزرویشن یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے انٹلیکچوئل لوگ، بہت بڑے بڑے انٹیلیجنٹ لوگ، لاجیکل لوگ جن کے پاس بہت زیادہ علم ہوتا ہے، وہ زندگی میں اتنا آگے نہیں جا پاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے اندر پرسیویرنس نہیں ہوتی. دے آر ناٹ کمیٹڈ لانگ ٹرم بیہائنڈ اے پرٹیکولر آئیڈیا. جبکہ دوسری طرف ایک ایوریج انٹلیکٹ کا آدمی جس کے پاس اتنی ذہانت بھی نہیں ہے، وہ صرف اپنی پرسیویرنس کی وجہ سے اور لانگ ٹرم کمٹمنٹ کی وجہ سے لائف میں بہت آگے نکل جاتا ہے. ہیبٹس کے ساتھ بھی آپ نے یہی کرنا ہے. روزانہ کی بیسس پر اپنے اوپر کام کرتے رہے. that you will eventually be successful. اس پہلے ہک کے بعد اگلا obvious سوال یہ بنتا ہے کہ بھئی یہ ہیبٹس آخر بنتی کیسے ہیں؟ اس سوال کا جواب ایک 19th century psychologist ایڈورڈ تھارنڈائک نے دینے کی کوشش کی. تھارنڈائک نے ایک بلیک باکس کے اندر کچھ بلیوں کو ڈالا اور پھر اس کو ٹائم کیا کہ انہیں کتنا ٹائم لگتا ہے اس بلیک باکس سے نکلنے میں. انہوں نے ادھر ادھر اس باکس میں بھاگنا شروع کیا، ڈیسپریٹلی وہاں سے نکلنے کی کوشش کی. اس بلیک باکس کے اندر ایک لیور تھا جس کو اگر بلی پل کرتی تو ایونچولی وہ وہاں سے نکل جاتی. بالآخر ان میں سے کچھ بلیاں اس لیور کو ڈسکور کر کے اس کو پل کر کے اس باکس سے باہر آ جاتی ہیں. تھارنڈائک اس ایکسپیریمنٹ کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہے، اس بار انہی بلیوں کے ساتھ جنہوں نے پہلی دفعہ اس لیور کو دبایا تھا. پھر کچھ دیر بلیاں اسکریمبل کرتی ہیں، ایونچولی اس لیور کو ڈسکور کرتی ہیں اور بلیک باکس سے باہر آ جاتی ہیں. ان کیٹس کو دوبارہ اس بلیک باکس کے اندر ڈالا جاتا ہے ٹل دا ٹائم سچویشن یہ آ جاتی ہے کہ صرف 6 سیکنڈ کے اندر وہ اس لیور کو دبا کے باکس سے باہر آ جاتی ہے. یعنی کہ ان کو معلوم ہو جاتا ہے، ان کی عادت بن جاتی ہے کہ ان کو وہاں سے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہے. اس ایکسپیریمنٹ سے تھارنڈائک نے ایک بڑی ہی امپورٹنٹ چیز کو ڈسکور کیا. اس نے دیکھا کہ اگر آپ نے کوئی بھی ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہے نا تو اس سے ایسوسیٹڈ ریوارڈ بہت ہی فیوریبل اور زبردست ہونا چاہیے، which in this case was freedom of the cats. لہٰذا اگر آپ نے لائف میں کسی بھی کام کرنے کی عادت ڈالنی ہے تو اس سے ایسوسیٹڈ جو ریوارڈ ہے، اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، ان کو آپ نے فیوریبل بنانا ہے. اسی پوائنٹ سے بڑھتے ہیں ہم اس کتاب کے تیسرے بہت ہی امپورٹنٹ ہک کی طرف، جو کہ ہے ہیبٹ لوپ. ہیبٹ لوپ کے 4 سٹیپس ہیں: کیو، کریونگ، رسپانس، ریوارڈ. مثلاً آپ کسی ڈارک روم میں انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ ڈیزائر ہوتی ہے کہ آپ کچھ دیکھ سکیں. یہ ہو گیا آپ کا ٹریگر یا پھر کیو. کریونگ یہ ہے کہ آپ اپنی اسٹیٹ میں چینج چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو سارا اندھیرا ہے یہ غائب ہو کے اس روم میں روشنی ہو جائے. یہ کریونگ آپ کے اندر یہ رسپانس پیدا کرتی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو سوئچ کی طرف بڑھاتے ہیں اور اسے آن کرتے ہیں. اور ریوارڈ یہ ہے کہ آپ کے سوئچ دباتے ہی کمرے میں روشنی ہو جاتی ہے اور ڈیپ انسائیڈ آپ کو انکانشیسلی ایک خوشی محسوس ہوتی ہے. دوستوں یہ چاروں سٹیپس یاد کر لیں کیونکہ یہ چاروں سٹیپس ہی آپ کی ہیبٹ فارمیشن میں سب سے زیادہ مدد کریں گے. لیکن اس کو تھوڑی اور گہرائی میں سمجھتے ہیں. اب آگے بھی میں آپ کو ایک مثال کے تھرو بڑھاتا ہوں. ہمارا یہ چینل بکس کے حوالے سے ہے، انفارمیشن کے حوالے سے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کے حوالے سے. لہٰذا بک ریڈنگ کے ہیبٹ کے اوپر بات کرتے ہیں. بہت عرصہ ہو گیا آپ کتابیں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ کا دل ہی نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو ٹریگر پوائنٹ ہے وہ صحیح نہیں ہے. So the first thing that you need to do is make it obvious. کتاب پڑھنے کے لیے آپ کو کسی دوسرے روم میں نہ جانا پڑے، کسی بک سٹور میں نہ جانا پڑے، ہر وقت آپ کے سامنے بک اویلیبل ہونی چاہیے. سو آپ کا پہلا ٹریگر پوائنٹ ریڈنگ کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بیڈ سائڈ کے اوپر 2 سے 3 بکس ضرور رکھیں. میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں. میرے بیڈ کے ساتھ جو سائڈ ٹیبل ہے اس پر بہت سی کتابیں پڑی ہوتی ہیں. جب بھی میں سونے کے لیے لیٹوں یا ویسے کبھی لیٹوں تو میں ان میں سے کوئی نہ کوئی بک سلیکٹ کر لیتا ہوں. اسی طرح میرے لیپ ٹاپ کے اندر بھی 1 سے 2 بکس ضرور موجود ہوتی ہیں تاکہ جب ایئرپورٹ پہ میں بیٹھا ہوں یا کہیں پہ ویٹ کر رہا ہوں تو میں لیپ ٹاپ بیگ سے نکال کے اس بک کو پڑھ سکوں. اسی طرح آپ کو میری آفس ٹیبل پر بھی بکس ملیں گی، میری گاڑی کے اندر بھی بکس ملیں گی، میری اسٹڈی کے اندر بھی. سو دیٹ وین ایور آئی ایم فری the first thing I see are those books. So in order to develop the habit you need to make it obvious. اس کیو کو مزید کانکریٹ کرنے کے لیے اب میں آپ کو ایک ٹرک دینے والا ہوں جس کو کہتے ہیں implementation intentions. دیکھیں یوزلی ہم لوگ کوئی بھی ہیبٹ ڈیولپ نہیں کر پاتے کیونکہ اس سے ایسوسیٹڈ ہمارے ذہن کے اندر جو کمیونیکیشن ہوتی ہے نا وہ بہت ہی ویگ ہوتی ہے. بھائی مجھے کتابیں پڑھنی ہے، مجھے 1 کتاب پڑھنی ہے، مجھے 10 کتابیں پڑھنی ہے. بھائی کب پڑھنی ہے، کتنی دیر تک پڑھنی ہے، کتنے پیجز پڑھنا ہے، یہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا. لہٰذا امپلیمنٹیشن انٹینشن یہ کہتی ہے کہ آپ کا جو بھی گول ہے، آپ کی جو بھی ہیبٹ ہے، آپ نے سگریٹ کوئٹ کرنی ہے، آپ نے جم جانا شروع کرنا ہے، آپ نے اس کو ڈیفینیٹ کرنا ہے، کانکریٹ کرنا ہے. مثلاً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایوری ڈے ایٹ 10 PM پوسٹ مائی ڈنر آئی ول ریڈ 10 pages آف اینی بک فار 30 minutes. اب یہ ایک ڈیفینیٹ اسٹیٹمنٹ ہے.
جو آپ کو مجبور کر دے گی کہ آپ اسی وقت کے اوپر کتاب کو اٹھائیں. یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرام منڈے ٹو فرائیڈے آئی ول گو ٹو دا جم فار 30 منٹس بٹوین 8 to 8:30 PM. اب یہ بھی ایک ڈیفینٹ اسٹیٹمنٹ ہوگی رادر دین یو سیئنگ کہ بھائی مجھے جم جانا ہے. آپ کی امپلیمنٹ انٹینشن جتنی تگڑی ہوگی نا اتنے ہی زیادہ چانسز ہوں گے کہ آپ کی ہیبٹ کانکریٹ ہو. لہٰذا اس کے اوپر ضرور کام کیجیے گا. میک اٹ ڈیفینٹ اینڈ کنسائز. اس کے بعد دوسرا سٹیج یہ ہے کہ یو ہیو ٹو میک دیٹ ہیبٹ اٹریکٹیو. 1954 میں 2 نیورو سائنٹسٹ جیمز اولڈز اور پیٹر ملنر نے ہیومن ڈیزائر کے اوپر ایک انٹرسٹنگ ایکسپیریمنٹ رن کیا. کچھ الیکٹروڈز کے ذریعے انہوں نے ریٹس کے اندر ایک ہمارا جو نیورو ٹرانسمیٹر ہوتا ہے نا ڈوپامین, اس کو ریسٹرکٹ کر دیا. ڈوپامین دوستوں ہماری باڈی کے اندر پلیجر اور موٹیویشن سے ایسوسیٹڈ ایک کیمیکل ہے. جب ان ریٹس کا ڈوپامین بند ہو گیا تو ان کے اندر ول ٹو لیو ہی ختم ہو گئی. ان کو کسی چیز میں مزہ ہی نہیں آتا تھا, اس حد تک کہ وہ زندگی سے بھی بیزار ہو گئے. اس ایکسپیریمنٹ کے کچھ ہی دنوں بعد پیاس سے ان چوہوں کی جان چلی گئی. ہے تو تھوڑا سا ڈسٹربنگ ایکسپیریمنٹ, لیکن اس سے ہیومن سائیکالوجی کے بارے میں نیورو سائنٹسٹ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات پتہ چلی, اور وہ یہ کہ زندگی میں موٹیویشن کی, پلیجر کی, ڈوپامین کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. جتنی کوئی چیز اٹریکٹیو ہوتی ہے اتنی ہی اس کو ریپیٹ کرنے کی پاسبلٹی, پروبیبلٹی بڑھ جاتی ہے. لیکن بک ریڈنگ کو آپ کیسے اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں, اس کے لیے بھی میں آپ کو ایک ٹرک بتاتا ہوں جسے کہتے ہیں ٹیمپٹیشن بنڈلنگ. ٹیمپٹیشن بنڈلنگ دوستوں ایک زبردست ٹیکنیک ہے جس میں آپ پیئر کرتے ہیں something that you want to do with something that you should do. So want to do آپ کا کوئی بھی guilty pleasure ہو سکتا ہے اور should do آپ کی ریڈنگ ہیبٹ ہو سکتی ہے. لیکن ان دونوں کا بلینڈ کیسے کرنا ہے, اس کی ایک زبردست مثال یہ ہے کہ آپ کو چائے یا کافی بہت زیادہ پسند ہے, لیکن آپ یہ چائے یا آپ کی فیوریٹ کیپچینو صرف آپ تب ڈیزرو کریں گے جب آپ کے ہاتھ میں بک ہوگی. So what you are doing is کہ آپ کتاب کی ایکٹیویٹی کو اپنی فیوریٹ ایکٹیویٹی سے ریلیٹ کر رہے ہیں, بلینڈ کر رہے ہیں, ایسوسیٹ کر رہے ہیں. اس طرح آپ چائے بھی پی پائیں گے اور بک بھی پڑھ پائیں گے. یا پھر آپ جس روم میں ریڈ کر رہے ہیں اس کو اتنا کوزی بنا دیں, اس کو اتنا رومانٹک بنا دیں, اس کو اتنا زبردست کمفرٹیبل بنا دیں that you look forward to coming in that room every day. یا پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ میں سوشل میڈیا صرف تب یوز کر پاؤں گا جب میں روزانہ 30 منٹس بک ریڈ کر سکوں. So essentially what you are doing is you are dovetailing 2 habits, one that you really want to do and one that you should do. اس طرح آپ کی ہیبٹ ڈیولپمنٹ کے چانسز بڑھ جائیں گے. اس کو بائی دا وے ہیبٹ اسٹیکنگ بھی کہتے ہیں. کوئی بھی ہیبٹ ڈیولپ کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو میک اٹ ایزی, یعنی کہ آپ کے اور اس ہیبٹ کے درمیان جو فرکشن ہے نا وہ کم سے کم ہو. یہی جو میک اٹ ایزی والا رول ہے نا یہ آپ اپنی بیڈ ہیبٹس کو ختم کرنے کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. فار انسٹنس آپ کو ٹی وی دیکھنے کی بہت زیادہ عادت ہے, یا پھر آپ ہر وقت اپنے موبائل سے جڑے رہتے ہیں. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ انسٹیڈ آف میکنگ دیز ہیبٹس ایزی یو نیڈ ٹو میک دیم ویری ڈیفیکلٹ. ٹی وی کا سوئچ نکال دیں, ریموٹ میں سے بیٹریز نکال دیں, کچھ بھی ایسا کریں جس سے آپ کے اور ٹی وی کے درمیان فرکشن بڑھ سکے. یا پھر اگر آپ ہر وقت موبائل سے جڑے ہوئے ہیں تو اپنے اور موبائل کے درمیان بھی فرکشن کو بڑھا دیں. پاسورڈ اتنا مشکل رکھیں, اتنا لمبا رکھیں کہ آپ کو عذاب لگے کہ یار پھر دوبارہ پاسورڈ ڈالنا ہے اور پھر دوبارہ موبائل کو یوز کرنا ہے. موبائل کی نوٹیفیکیشنز بند کر دیں, رات کو 9 بجے کے بعد وائی فائی ڈیٹا کو آف کر دیں. آل آف دیز تھنگز ول ہیلپ یو گیٹ ریڈ آف یور بیڈ ہیبٹس. اور آخر میں ہے میک اٹ سیٹسفائنگ. آپ نے جو بھی عادت ڈیولپ کرنی ہے, جس بھی ہیبٹ کو لائف لانگ اڈاپٹ کرنا ہے, اس میں یو نیڈ ٹو میک شیور دیٹ یو میک اٹ سیٹسفائنگ. اس سے کوئی نہ کوئی ایسا ریوارڈ ایسوسیٹ کریں سو دیٹ یو کیپ آن کمنگ بیک ٹو اٹ اگین اینڈ اگین. سو بک بڈیز ہم نے یہ تو سیکھ لیا کہ ہیبٹس ڈیولپ کیسے ہوتی ہیں. اس بک اٹامک ہیبٹ سے ایک اور میں نے بڑی زبردست چیز اڈاپٹ کی جس کو میں نے اپنی زندگی میں بھی اپلائی کیا ہے, اینڈ دیٹ از ہیبٹ ٹریکنگ. اس میں سمپلی آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک فریم ورک ڈیولپ کرنا ہے جس میں آپ نے مانیٹر کرنا ہے کہ جو عادتیں آپ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں کیا آپ ان کو فالو بھی کر رہے ہیں یا پھر نہیں. آپ آج کے زمانے میں کسی بھی ایکسل شیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں, کسی بھی موبائل ایپ کا یوز کر سکتے ہیں, سو دیٹ یو نو دیٹ واٹ یو آر ڈوئنگ آر یو آن ٹریک اور ناٹ. آئی سمپلی یوز اے نوٹ بک جس کے اندر میں لکھتا ہوں کہ مجھے کون سی اچھی عادات کو ڈیولپ کرنا ہے اور کن ہیبٹس کو ابینڈن کرنا ہے, اینڈ آئی ریگولرلی کیپ اے ٹریک آف دیم. یاد رکھیں اینی تھنگ دیٹ کین ناٹ بی میجرڈ از ورتھ نتھنگ. اس کتاب میں جیمز کلیئر نے ایک اور پاتھ بریکنگ بات کی ہے وچ از ویری کاؤنٹر انٹویٹیو. ہمیں ساری عمر سکھایا جاتا ہے کہ آپ کی لائف میں گولز ہونے چاہیے, آبجیکٹیو ہونا چاہیے, کوئی نہ کوئی ایک ایسا گول پوسٹ ہونا چاہیے جس کو آپ اچیو کرنے کے لیے تگ و دو کریں. جیمز کلیئر کہتا ہے یہ بیکار کی باتیں ہیں. نیور سیٹ گولز, ان فیکٹ سیٹ ہیبٹس, سیٹ اے سسٹم. لیکن آخر اس بات کا مطلب کیا ہے؟ وہ لکھتا ہے کہ جو گول ڈریون اپروچ ہوتی ہے نا اس کے اندر کچھ لوپ ہولز ہیں, کچھ مسائل ہیں. فار ایگزامپل اولمپکس یا کسی بھی اسپورٹس کے اندر جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں ان سب کا ایک ہی گول ہوتا ہے دیٹ دے ہیو ٹو بی دا ونر. انہیں نمبر 1 اسپاٹ چاہیے. لیکن ہر ریس میں کوئی فرسٹ آتا ہے اور کوئی لاسٹ, لہٰذا ونرز اینڈ لوزرز ہیو دا سیم گول. اس کا مطلب یہ ہوا دیٹ دیر از نو ڈفرنس بٹوین وننگ اینڈ لوزنگ.
لہٰذا وننگ کے اوپر فوکس کرنے کی بجائے اگر آپ ایک ریسر ہیں، ایک ایتھلیٹ ہیں، تو یو شوڈ فال ان لو ود دا پروسیس انسٹیڈ آف اسپائرنگ کہ آپ نمبر 1 آئیں گے. آپ کو کہنا یہ چاہیے دیٹ یو وانٹ ٹو بی اے گریٹ ایتھلیٹ. گول سیٹنگ میں دوسرا پرابلم یہ ہے دیٹ اٹ از فلیٹنگ. آپ نے کسی بھی چیز کا ارادہ کیا، آپ نے کوئی بھی گیم کھیلا یا کوئی بھی اسپورٹس کھیلی یا کسی بھی کمپٹیشن میں پارٹ لیا، آپ فرسٹ آئے، آپ نے انجوائے کیا، اینڈ ایونچولی اٹ آل فزلز اوے. جبکہ دوسری طرف گول سے پیار کرنے کی بجائے اگر آپ سسٹم سے، پروسیس سے پیار کرنا شروع کر دیں گے نا، تو یہ چیز آپ کی آئیڈینٹی کا حصہ بن جائے گی. فار ایگزامپل، آپ گٹار سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کا گول گٹار سیکھنا نہیں ہونا چاہیے. آپ کا گول ہونا چاہیے دیٹ یو وانٹ ٹو بی اے میوزیشین. اونلی دین یو ول بی ایبل ٹو ڈیولپ اے لائف لانگ ہیبٹ. گول سیٹنگ میں ایک اور مسئلہ یہ ہے دیٹ اٹ ریسٹرکٹس یور ہیپینس. جب تک آپ اس کو اچیو نہیں کر لیتے، جتنے مہینے جتنے سال لگتے ہیں، تب تک آپ اس کو انجوائے نہیں کر پاتے. آن دا ادر ہینڈ، اف یو میک دا سسٹم اے پارٹ آف یور آئیڈینٹی اینڈ یور پرسنالٹی، یو ول انجوائے دا انٹائر پروسیس. ایسا کرنے سے اگر آپ ریس نہ بھی جیتے، آپ فرسٹ نہ بھی آئے، آپ نے کمپٹیشن نہ بھی ون کیا، ایٹ لیسٹ یو انجوائڈ دا پروسیس. گول سیٹنگ کا آخری اور بہت بڑا میجر پرابلم یہ ہے دیٹ اٹ از ایٹ آڈز ود لانگ ٹرم پروگرس. آپ نے ایک چیز کے لیے اسٹرائیو کیا، تگ و دو کی، محنت کی، اسٹرگل کی، ایونچولی جب گول اچیو ہو گیا تو آپ نے اس کو گیو اپ کر دیا. اس کو میں اپنی یوٹیوب جرنی سے ڈو ٹیل کرتا ہوں. انسٹیڈ آف رننگ آفٹر سبسکرائبرز، میں نے گول یہ بنایا ہے کہ بھائی مجھے ہفتے کے اندر 2 سے 3 ویڈیوز ضرور پروڈیوس کرنی ہے. اس سسٹم کو میں نے اپنی پرسنالٹی، اپنی آئیڈینٹی کا حصہ بنانے کی کوشش کی ہے تاکہ اس چیز کو میں لائف لانگ کنٹینیو کر سکوں rather than running after specific milestones. اس کتاب کا آخری اور بہت ہی امپیکٹفل لیسن ہے بیہیویئر چینج کے حوالے سے، جو بیہیویئر چینج کی 3 لیئرز کی بات کرتا ہے. ایک ہے آؤٹ کم بیسڈ، ایک ہے پروسیس بیسڈ اور ایک ہے آئیڈینٹی بیسڈ. آؤٹ کم بیسڈ بیہیویئر چینج ہوتا ہے جیسے آپ گول سیٹ کرتے ہیں کہ بھائی مجھے رمضان کے اندر 4 کلو ویٹ لوز کرنا ہے، یا پھر مجھے اس سال اپنی کتاب پبلش کرنی ہے. اب یہ ٹاسک بیس یا آؤٹ کم بیس بیہیویئر چینج ہے. یوزلی یہ اتنا لانگ ٹرم نہیں ہوتا. ایک چیز آپ نے اچیو کر لی تو دا بیہیویئر ایونچولی ڈائز ڈاؤن. دوسرا ہے پروسیس بیس بیہیویئر چینج. اس میں آپ اس آؤٹ کم کو اچیو کرنے کے لیے پروسیس کو فالو کرتے ہیں، کسی بھی ہیبٹ کو اڈاپٹ کرتے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا. اور آخری میں ہے آئیڈینٹی بیس بیہیویئر چینج. یہ سب سے زیادہ لانگ ٹرم اور فروٹفل ہے کیونکہ اس کے اندر آپ اپنی آئیڈینٹی، اپنی شناخت کو بدل رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے بلیف سسٹم کو، اپنے ایٹیٹیوڈ کو، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی اپنے تھاٹ پروسیس کو، اپنی پرسنالٹی کو بدل رہے ہوتے ہیں. اور ایک بار جب آپ نے کسی بھی چیز کو اپنی شخصیت کا، اپنے ایٹیٹیوڈ کا، اپنے نیچر کا حصہ بنا لیا نا، تو پھر اس سے دوری بہت مشکل ہو جاتی ہے. لہٰذا کوشش یہ کریں کہ گول یہ نہ رکھیں کہ آپ نے ویٹ لوز کرنا ہے. گول یہ رکھیں دیٹ یو ہیو ٹو بی فٹ. گول یہ نہ رکھیں کہ 1 مہینے یا 1 سال کے اندر آپ نے اتنی نمبر آف کتابیں پڑھنی ہے. گول یہ رکھیں دیٹ یو ہیو ٹو بیکم اے ریڈر. گول یہ نہ رکھیں کہ آپ نے گٹار سیکھنا ہے یا پیانو سیکھنا ہے. گول یہ رکھیں دیٹ یو ہیو ٹو بی اے میوزیشین. گول یہ نہ رکھیں کہ آپ نے یوٹیوبر بننا ہے، انفلوئنسر بننا ہے، آپ نے اتنے ملین سبسکرائبرز حاصل کرنے ہیں. گول یہ رکھیں کہ آپ نے ہر ہفتے 2 سے 3 ویڈیوز پروڈیوس کرنی ہے. ایسا کرنے سے ہی آپ وہ ہیبٹس ڈیولپ کر پائیں گے which will eventually make you a successful human being. دوستوں، لائف میں یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہی ایونچولی ایڈ اپ ہو کے، کمپاؤنڈ ہو کے آپ کو کامیاب کرتی ہیں. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک لسٹ بنائیں ان ہیبٹس کی which you want to adopt یا which you think will make your life better، اور ان عادتوں کو ایلیمنیٹ کرنا شروع کریں، ڈسٹروائے کرنا شروع کریں، ابینڈن کرنا شروع کریں جو آپ کو نیچے لے کے جا رہی ہیں. ایونچولی دوستوں یاد رکھیں، لائف میں آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا نا، اس کا بہت گہرا تعلق آپ کی ہیبٹ سے ہے. اس بات کو آپ نے کبھی نہیں بھولنا. ویڈیو پسند آیا تو لائک بٹن ضرور پریس کیجیے گا. Until next time, goodbye.